अब आई। लाइव का मैसेज नहीं आया अभी तक, और लाइव हो गया, ओके आ गया। चले मैं सुन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जलाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमिहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील वजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह महसन आज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमुसाबिना बिअली इब्न अबी तालिब। हम इमाम ज़माना की खिदमत में और आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में अमीरुल मोमिनीन की शब ज़रबत की मुनासबत से ताज़ियत पेश करते हैं। अब मैं गुजारिश करता हूँ ब्रदर अहमद अली हुसैन से कि बारगाह अमीरुल मोमिनीन में नज़र सलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन। एक छोटा सा सलाम मौला अली की खिदमत में। इब्ने मुलजिम ने हैदर को मारा रोज़ेदारो क़यामत के दिन है रोज़ेदारो क़यामत के दिन है। इब्ने मुलजिम ने हैदर को मारा तुमसे छुटता है मौला तुम्हारा तुमसे छुटता है मौला तुम्हारा रोज़ेदारो क़यामत के दिन है। सुनी खबर रसूल खुदा है घर में ज़हरा के मातम बुका है। सुनी खबर रसूल खुदा है घर में ज़हरा के मातम बुका है। खाक उड़ाता है हैदर का कुनबा खाक उड़ाता है हैदर का कुनबा रोज़ेदारो क़यामत के दिन है। आले अहमद पे आफत है आई बेकसों पर यतीमी है छाई। आले अहमद पे आफत है आई बेकसों पर यतीमी है छाई। उठ गया सर से हैदर का साया उठ गया सर से हैदर का साया
روزے دار و قیامت کے دن ہے گھر میں خالق کے ہے در کو مارا جانشین پیمبر کو مارا گھر میں خالق کے ہے در کو مارا جانشین پیمبر کو مارا ہائے سجدے میں سرور کو مارا ہائے سجدے میں سرور کو مارا روزے دار و قیامت کے دن ہے کیوں نہ روئے یہ وہ غم نہیں ہے شب یہ عاشور سے کم نہیں ہے کیوں نہ روئے یہ وہ غم نہیں ہے شب یہ عاشور سے کم نہیں ہے خلد میں بھی یہ ماتم ہے برپا خلد میں بھی ہے ماتم ہے برپا روزے دار و قیامت کے دن ہے گھر میں خالق کے ہے در کو مارا جانشین پیمبر کو مارا ہائے سجدے میں سرور کو مارا روزے دار و قیامت کے دن ہے تم سے چھٹتا ہے مولا تمہارا تم سے چھٹتا ہے مولا تمہارا روزے دار و قیامت کے دن ہے صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد جزاک اللہ احمد بھائی. اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام مولانا سید نفیس حضرت تقوی صاحب سے کہ مجلس سے ضربت امیر المومنین علیہ السلام سے خطاب فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا و مول الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فزت برب الکعبہ. عزیزان گرامی، آج کی یہ رات آل محمد کے لیے بڑی سخت رات ہے، کیونکہ آج کی رات مولا متقیان کے لیے بظاہر اس دنیا میں آخری رات ہے،
لیکن ہر چیز کو علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے پروردگار عالم کے لیے اپنی ذات کو وقف کر دیا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے جتنے علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں دوست پائے جاتے ہیں، اتنے ہی ان کے دشمن بھی سرسخت، اور آپ کی دوستی بھی ان کے کمال کا نتیجہ ہے، اور آپ سے دشمنی بھی آپ کے کمال کا نتیجہ ہے۔ ویسے اصول بشریت یہ ہے کہ کمال سے محبت کی جائے اور عدم کمال اور ضلالت سے نفرت کی جائے، لیکن اس دنیا نے عجیب مزاج پایا ہے کہ جہاں پر تمام کمالات سجدہ ریز نظر آتے ہیں، اس ذات سے بھی اپنی دشمنی کے اظہار کو ختم نہیں کیا، بلکہ دن پہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کے وجوہات نہ صرف تاریخ اسلام میں، بلکہ آپ کے فضائل و کمالات اور آپ کے جلوے، آپ کی کرامات، آپ کا علم، یہ کسی کو بتانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بتایا جائے، بلکہ علی مرتضیٰ کے علم سے پوری دنیا واقف ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم۔ علی مرتضیٰ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار پایا، جن کے ہمراہ جانا حق قرار پایا، جن کا ذکر کرنا عبادت قرار پایا، اور یہ کسی حبیب کا اپنے محبوب سے اظہار نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ذات بیان فرما رہی ہے کہ جو وہی بولتا ہے، جو وہی بولتی۔ علی مرتضیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ جو مقام پروردگار عالم نے ان کو دیا تھا، اس مقام کو بخوبی آپ نے نبھایا، اور اتنے کمالات کے بعد کہ جہاں پر آسمانوں کے علم، جہاں پر پرندہ اپنی پرواز کو نہیں لے جا سکتا، وہاں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر کوفہ پر وہ کلمات کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو پوچھ لو اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، میں زمین سے زیادہ آسمان کو پہچانتا ہوں۔ عزیزان گرامی، علی مرتضیٰ اتنے بڑے دعوے کوئی کر نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ حیوانات کی نسل ہو، چاہے وہ زمین کی صفات ہو، چاہے وہ لوگوں کی خصلت و صفات ہوں، صفات حمیدہ ہوں یا صفات رذیلہ ہوں، وہ قبیلوں کا طرز زندگی ہو، یا جو ہے کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں ان کے فوائد اور ان کے نقصانات ہوں، ایسا کون سا موضوع ہے کہ جہاں پر علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر کی پرواز اور ان کے کلمات جو ہے مقام ممتاز حاصل نہ کرتے ہوں۔ علی مرتضیٰ کی زندگی 63 سالہ زندگی، اتنی ہی زندگی جتنی رسالت مآب نے زندگی گزاری، 63 سال رسول اللہ نے زندگی گزاری، اور 63 سال کی عمر علی مرتضیٰ نے گزاری۔ عزیزان گرامی، اتنی مفارقہ، اتنی مقاربت عمر کے اعتبار سے بھی، لیکن جانے والا علم کا پہاڑ رسالت مآب ایسے تو نہیں کہہ دیتے کہ انا مدینۃ علم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ عزیزان گرامی، شہر من جمیع صفات کے مقام کو شہر کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے اس وقت تک
دیہات شہر نہیں کہلاتا جب تک کہ انسانی سہولت کی تمام چیزیں اس میں نہیں پائی جاتی ہوں۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے علم کا گھر نہیں بتایا، علم کا مدرسہ نہیں بتایا، بلکہ فرمایا میں شہر علم ہوں، میں علم کا شہر ہوں، اور علی مرتضی کے دروازے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف حالات میں آپ کے خصوصی امتیازات کہ جس کی وجہ سے ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کے دشمن ان سے نفرت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ قانون اور قاعدہ بشریت نہیں ہے کہ ایسی ذات سے نفرت کی جائے، لیکن آپ کا کمال کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں تو ایسی تھیں کہ جو علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں نہیں تھیں، اس کمال کو تو میں اور آپ اور کوئی اور علی سے کون چھین سکتا ہے اور کس طرح سے اس میں رکھنا پیدا کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دو کمال ایسے تھے کہ جن میں علی مرتضیٰ کا اختیار نہیں بلکہ اختیار پروردگار عالم اور اختیار پیغمبر ختم مرتبت کا ہے۔ ایک تو آپ کی ولادت باسعادت کا خانہ کعبہ میں ہونا، کہ خانہ کعبہ میں نہ اس سے پہلے کوئی پیدا ہوا تھا اور نہ ہی اس کے بعد کوئی پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی ضد میں اس طرح کے کوئی اقدامات کر کے بھی جائے کہ کوئی پیدا ہو گیا تو عزیزان گرامی وہ کعبے میں نہیں ہو سکتا، اور اگر کعبے میں بھی ہونا چاہے تو وہ امتیازات جو علی مرتضیٰ کو ملے کہ لوگ کعبے میں دروازے سے جاتے ہیں، لیکن علی مرتضیٰ کی مادر گرامی اگر دروازے پر تالا لگا ہے اور کلیدار اس کی چابیاں بھی نہیں دے رہی، نہ آپ کی مادر گرامی نے طلب بھی نہیں کیا، بلکہ جس کے گھر پر آئی تھی اس گھر کے مالک سے رب البیت سے فرق کہا، میرے معبود تیرے گھر میں پناہ لینے آئی ہوں، تو جانتا ہے کہ میرے بطن میں، میرے شکم میں تیری حجت موجود ہے، تجھے اس مولود کا واسطہ میرے لیے اس مسئلے کو حل کر دے۔ عزیزان گرامی، جیسے بالکل حضرت فاطمہ بنت اسد کو معلوم ہو کہ اس طرح سے دیوار میں در بنے گا اور دروازہ بنا، دیوار اس طرح سے جو ہے شک ہوئی کہ آپ گھبرائی نہیں، ورنہ اگر کسی عمارت کی دیوار ٹوٹنے لگے، اس میں درار پیدا ہونے لگے تو اکثر عورتیں تو کیا مرد بھی وہاں سے فرار اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ فراری کی ماں نہیں بلکہ کرار کی ماں تھی، لہٰذا جیسے ہی دیوار شک ہوئی، آپ بجائے خوف و خطر کے آپ نے کعبے میں داخلہ کیا، اور آنے کے بعد وہیں پر اس مولود کی ولادت باسعادت ہوئی۔ فیضان گرامی، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں نہیں تھا، یہ اللہ کے اختیارات میں تھا۔ اللہ نے اپنی کنیز خاص فاطمہ بنت اسد کے لیے اس مسئلے کو، اس جگہ کو دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسالت معاب کی آغوش میں پرورش پانا، عزیزان گرامی، یہ معمولی بات نہیں ہے، اور یہ اختیار اللہ کے بعد اللہ کے حبیب کو دیا گیا کہ اے میرے حبیب، ہم چاہتے ہیں کہ اس بچے کی پرورش آپ کے پاس ہو۔ کہتے ہیں کہ جب جو ہے مکہ میں قحط پڑا تو جناب رسالت معاب نے اپنے چچا عباس اور اپنے چچا جناب حمزہ سے اس بات کو فرمایا، کہا کہ چچا قحط سالی کا زمانہ ہے اور چچا ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان 4 بیٹوں میں سے ان کی کچھ زحمتوں کو کم کر دیں اور ہم ایک ایک بیٹا اپنی پرورش میں لے لیں۔ یہ کہہ کر یہ دونوں چچا آپ کے جناب حمزہ اور جناب عباس اور رسالت معاب حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی عمران ہے، جناب ابو طالب کا اسم گرامی عمران ہے، اور آپ کے فرزند طالب کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو طالب ہے۔ جناب ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ چچا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ایک ایک بچے کی پرورش کا ذمہ ہم لیں۔ عزیزان گرامی، کتنی محبت تھی جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو رسالت معاب سے کہ آپ کے اس کلمے کو رائگاں اور خالی جانے نہیں دیا، اور فرمایا کہ میرے بھائی کی نشانی عبداللہ، آپ کو اختیار ہے، صرف عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو، بقیہ ان تینوں بچوں کا اختیار آپ پر ہے، آپ جسے چاہیں
اور اپنی پرورش میں رکھیں، اور آپ سے بہتر کون ہوگا جو میرے بچوں کی پرورش کرے گا۔ فیضان گرامی جناب عقیل کو اپنے پاس رکھا۔ جناب حمزہ نے جناب جعفر کو لیا، جن کو جعفر طیار کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ جناب عباس نے جناب طالب کو جو ہے پرورش کی ذمہ داری لی، اور پیغمبر ختم مرتبت نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پرورش کا ذمہ لیا، اور اس کے بعد آپ ان کو لے کر آ گئے۔ حضرت امیر فرماتے ہیں کہ جس طرح اور جتنی قربت مجھے پیغمبر ختم مرتبت سے حاصل ہے، شاید کسی کو، یقیناً کسی کو وہ قربت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کا حبیب مجھے اپنے سینے پر لٹاتا تھا، اللہ کا حبیب مجھے کھانا آمادہ کر کے دیتا تھا، اللہ کا حبیب مجھے چلنا سکھایا، اللہ کے حبیب نے میری قدم قدم پر جو ہے رہنمائی فرمائی، اللہ کے حبیب نے اپنے دہن، اپنا لعاب دہن مجھے دیا، اللہ کے حبیب نے میری پرورش ایسے کی ہے کہ جس طرح سے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، اللہ کے حبیب نے مجھے اسی طرح سے علم بھی عطا فرمایا ہے کہ زقن زقہ، یعنی اس کے معنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ہوتا ہے کہ حیوان اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے، گائے دودھ پلاتی ہے، اور ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، لیکن گائے کے دودھ پلانے میں اور پرندے کے دانا کھلانے میں بڑا فرق ہے، کیونکہ گائے جس چیز کو جس غذا کو کھاتی ہے وہ تبدیل ہونے کے بعد دودھ بن جاتا ہے، اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لیکن پرندہ ایسا نہیں کرتا، جس طرح اصل دانا لاتا ہے اسی طرح ویسا کا ویسا ہی بغیر کسی تبدل و تغیر کے اس دانے کو دے دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے خدا کے حبیب نے، اللہ کے حبیب نے مجھے اس طرح سے علم دیا ہے، جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، جیسا لوح محفوظ سے آپ نے علم کو حاصل کیا، ویسا کا ویسا علم مجھے دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے نہ صرف امیر المومنین بلکہ آپ کو ناز تھا اپنے طریقے طرز غذا اور پرورش پر، اس لیے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ جو بات ہے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ دیگر خصوصیات جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات میں ممتاز بناتی ہیں، اور اس کائنات میں امتیازات نے حضرت علی کے قدموں پر اپنا ڈیرا جما لیا ہو۔ کہتے ہیں کہ عبادات میں، کہتے ہیں کہ الحضرت امیر فرماتے ہیں میں نے اس وقت سے عبادت کی ہے جس وقت کوئی اللہ کو یا اللہ کہہ کر نہیں پکارتا تھا، میں نے اس وقت اللہ کا سجدہ کیا ہے جب اس دنیا میں چاروں طرف مشرکینوں کا انبار لگا ہوا تھا، میں نے اس وقت اللہ کے حبیب کے پیچھے نماز جماعت پڑھی ہے جب کوئی ان کے پاس آنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اس وقت میں نے رسالت معاب کے ساتھ جو ہے نمازوں کو ادا کیا ہے، اس وقت میں نے رسالت معاب کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اور عبادت، عزیزان گرامی، عبادات علی مرتضیٰ پر ناز کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ سرے نیاز جھکا دو علی کے قدموں پر، غرور و ناز سے پھر بندگی کی بات کرو۔ عزیزان گرامی، عشق ایسا کہ جس کو قرآن مجید نے عشق خدا کو بیان کیا تھا، عشق یوسف کے ذریعے سے بیان ہو رہا تھا، یہاں پر بات یوسف کی آ رہی تھی کہ جب یوسف کو سے لوگوں نے کہا کہ زلیخا تم نے اپنا سب کچھ کیوں تباہ کیا یوسف کی وجہ سے، کہا کہ کاش تم نے یوسف کو دیکھا ہوتا، جن نظروں سے میں نے یوسف کو دیکھا ہے ان نگاہوں سے کاش دیکھا ہوتا۔ تو جناب زلیخا نے اس بات کو آزمانے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے، ہاتھوں میں نیبو لے لیا جائے، چاقو لے لیا جائے، جب یوسف گزرے تو اس وقت تم اس نیبو کو کاٹ دینا۔ عزیزان گرامی، وہی ہوا، یوسف گزرے، حضرت یوسف کا جمال وہ کمال با کمال تھا کہ جس کو دیکھنے کے بعد مصر کی خواتین محو ہو گئیں اور انہوں نے کب اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ عزیزان گرامی، یہ تو حسن یوسف کی بات تھی۔ ہاں علی مرتضیٰ جب آپ کے پائے مبارک میں تیر لگا تو طبیب نے چاہا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے مبارک سے اس تیر کو نکالے، لیکن آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا کہ اے حسن مجتبیٰ کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت میرے بابا حالت نماز میں ہوں تو اس وقت یہ تیر نکال لیا جائے۔ ہاں عزیزان گرامی، وہاں پر حسن یوسف کو دیکھ کر
ख्वातीन का हाल ऐसा था कि वो महव हो गई थी कि कब उनकी उंगलियां कट गई। लेकिन यहाँ पर अली मुर्तजा बताना चाहते हैं कि जब मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, जब उसकी बारगाह में होता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं मालूम कि कब मेरे पैर से तीर निकाल लिया जाए। इस अजियत का जर्रा बराबर ये अजीजान गिरामी, इसी वजह से हजरत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों का इस्तेमाल किया तो आपको यदुल्लाह की सनद मिली, अपनी आंखों का सही इस्तेमाल किया तो आपको ऐनुल्लाह कहा जाने लगा, अपनी जबान से इल्म के सर चश्मों को बहाया तो कहा आपकी जबान को लिसानुल्लाह कहा जाने लगा, आपके चेहरे से देखकर लोग ईमान ले आते थे अजीजान गिरामी, तो आपको वजहुल्लाह कहकर पुकारा जाने लगा। जिस तरह से खुदा से जो है जालिमीन घबराते हैं और जिस तरह से आबिदीन अल्लाह की मोहब्बत में ईमान को ज्यादा करते हैं, अली का चेहरा यही पहचान बन गया था, इबादत गुजारों के लिए वजह इबादत बन गया था और मुशरिकीन के लिए कहर खुदा बन गया था। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी इबादत हर रात को हजार हजार तकबीरों की आवाजें जो है सलमान फारसी रिवायत करते हैं कि रातों को हजार हजार रकत नमाजें पढ़ना अज़ीज़ान गिरामी कोई मामूली बात नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, अमीरुल मोमिनीन ने इबादत के लिए और फिर अगर कलमात भी बयान फरमाते हैं तो फरमाते हैं कम मिन सनाइन जमील लस्तो अहलन लहु नशरता। अल्लाह ने जब लिसान को लिसानुल्लाह कह दिया, आंखों को ऐनुल्लाह कह दिया, कानों को उज़्नुल्लाह कह दिया, पैरों को रिजलुल्लाह कह दिया, हाथों को यदुल्लाह कह दिया, चेहरे को वजुल्लाह कह दिया, इतनी सिफात और इतने कमालात के बाद दुआए कुमहल में अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं इनकिसारी का आलम देखिए, कम मिन सनाइन जमील लस्तु अहलन लहु नशरता। मेरे माबूद में ऐसा तो ना था जैसा तूने मुझे पहचानवाया, मैं ऐसा तो ना था। अज़ीज़ान गिरामी, अगर अली मुर्तज़ा खुदा से ये बात कह रहे हैं तो यकीनन खुदावंद आलम ने जो है मौला कायनात की जो शिनाख्त करवाई है वो अपनी मारिफत के हिसाब से नहीं बल्कि लोगों की मारिफत के हिसाब से, वरना खुदा की मारिफत को तो लोग पहचान ही नहीं पाते। अज़ीज़ान गिरामी, आपने फरमाया जो है लो कुशफल गिता, यानी यकीन की मंजिल, इबादत में जो सबसे बड़ी चीज है वो यकीन है कि जिसकी इबादत की जाए उसका यकीन ऐसा किया जाए। अली मुर्तजा ने अल्लाह की इबादत में लोग शिरक करते हैं, उस इबादत में भी शिरक नहीं किया, क्योंकि इबादत तीन तरह की होती है। इबादत इबादतुल अबीद होती है कि एक गुलामों वाली इबादत होती है कि जिसमें गुलाम अपने आका के खौफ से उसका कहना मानता है, लिहाजा, और एक इबादत तमा होती है जो किसी लालच में किसी काम को किया जाता है, और तीसरी इबादतुल अहरार होती है कि जो आजादाना होती है, ना उसमें खौफ गुलाम पाया जाता है ना उसमें लालच पाया जाता है। अली मुर्तजा फरमाते हैं मेरे माबूद, ना तो मैं तेरे खौफ से तेरी इबादत करता हूँ और ना ही जन्नत के लालच में, ना तो मैं दोज़ख के खौफ से तेरी इबादत करता हूँ और ना मैं जन्नत के लालच में तेरी इबादत करता हूँ, बल्कि मेरे माबूद तेरी जात को लायक सजदा जानता हूँ, इसलिए तेरा सजदा करता हूँ। अजीजान गिरामी, और इबादत और यकीन की मंजिलें बढ़ती चली गई, इतनी बड़ी कि आपने फरमाया लहु कुशफल गिता लमज़दतु यकीना, कि अगर मेरे सामने कुद्स के पर्दे हटा दिए जाएं तो मेरे यकीन तौहीद में जर्रा बराबर इजाफा नहीं होगा। अजीजान गिरामी, आप समझते हैं कि ये कितने कमाल की बात है कि आप यकीन की उस मंजिल पर पहुंचे हैं। और उसके बाद फरमाते हैं कि आपको दूसरी जो इम्तियाजी सिफत हासिल हुई है वो दावत जुलशीरा के जरिए से। रसूल अल्लाह, आपका सिन कितना है? आप अभी 10 साल के हैं, 10 साल का सिन है। दावत जुलशीरा में पैगंबर इस्लाम ने अपनी नियाबत का, अपनी खिलाफत का, अपने बाद अपने जानशीनी का खुला ऐलान फरमाया कि कौन है कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कौन है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े वो निजात पा जाएगा। अगर कोई मेरी रसूल खुदा का रसूल होने की गवाही देगा तो वो मेरा जानशीन होगा, वो मेरे बाद मेरा जानशीन होगा, मेरा खलीफा होगा, मेरा वसी होगा। ऐज़ान गिरामी, खुला ऐलान था, लेकिन कुछ लोग तो कुरैश के खौफ से, अजीजान गिरामी, जिनको खुद कुरैश का खौफ जो है ईमान पर ना आने दे,
تو وہ ایمان کو قریش کا خوف لے بھی سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، کفار قریش کے سامنے کوئی نہ تھا کہ جو کھڑا ہو، لیکن یہی 10 سال کا بچہ تھا جو بار بار کھڑا ہو کہتا تھا یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ یکتا و یگانہ ہے اور آپ اس کے حبیب ہیں، آپ اس کے رسول ہیں، آپ اس کے عبد ہیں۔ عزیزان گرامی، 3 مرتبہ رسول اللہ نے بٹھایا، لیکن تینوں مرتبہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا جواب لوگوں کو اسی طرح سے دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جب بار بار یہی کرتے رہے تو پیغمبر اسلام نے گلے سے لگا لیا اور فرمایا یا علی انت اخی و وسی و وزیری و وارثی و خلیفتی من بعدی، اور یہ فرمایا کہ اے علی، آپ میرے بھائی بھی ہیں، آپ میرے وسی بھی ہیں، آپ میرے وزیر بھی ہیں، آپ میرے وارث بھی ہیں، آپ میرے خلیفہ بھی ہیں، میرے بعد یہ تمام عہدے آپ کے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے ہی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المومنین کا لقب دیا۔ آپ نے ہی آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارا، آپ نے ہی اللہ کے حکم سے آپ کو اسد اللہ کہہ کر پکارا، آپ نے ہی آپ کو ید اللہ کہہ کر پکارا۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ کا حبیب ہے جس کے یہاں پر ذرہ برابر کس کی خوشنودی اور خوشامد نہیں ہوتی ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تیسری جو اختیاری شے تھی، اللہ کے حبیب نے یہ چیز بھی جو ہے حضرت امیر کو دی، اور آپ نے صد احترام اس کو قبول کیا، اور وہ تھی شب ہجرت۔ شب ہجرت رسول کے بستر پر سونا، جب یہ طے ہو چکا تھا کہ کفار مکہ جو ہیں رسول اللہ کو آج رات میں قتل کر دیں گے، حکم ہوا کہ اللہ کے حبیب آپ یہاں سے چلے جائیے۔ اگر جانے کی اطلاع مل جاتی تو راستے میں بھی اب لوگوں نے محبت کا اظہار اس طرح کیا، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ چلیں گے، چونکہ خطرہ جانے میں نہیں تھا، خطرہ ٹھہرنے میں تھا، لہٰذا وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب نے اپنے بھائی علی مرتضیٰ سے کہا اے علی، آج آپ میرے بستر پر سو جائیے۔ وہ علی جو کبھی بستر پہ نہیں سوتے تھے، راتوں کو علی کا بستر پہ کیا کام، رات بھر تکبیرۃ الاحرام کی آوازیں بلند ہوتی تھی، لہٰذا کہا کہ اے میرے بھائی، اے علی، آج جو ہے کفار قریش کا یہ فیصلہ ہے کہ آج رات قتل کر دیا جائے، تو مجھے لہٰذا میں یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں، آپ میرے بستر پر سو جائیے تاکہ کفار قریش جو ہیں، کفار مکہ دھوکے میں آئیں اور وہ سمجھے کہ میں کہیں گیا نہیں ہوں اور میں اپنی منزلوں کو طے کر لوں۔ عزیزان گرامی، اللہ کا حبیب یہ فیصلہ علی مرتضیٰ نے فرمایا یا نبی اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا علی، آپ کے سونے سے ہی میری جان بچے گی۔ وہ علی جو کبھی رات کو اتنی گہری نیند نہیں سوتا تھا، اس طرح سے اطمینان کی چادر اوڑھ کر رسالت مآب کے بستر پر سو گیا۔ جب کفار مکہ نے حملہ کیا، کرنا چاہا تو دیکھا نہیں، اللہ کا نبی تو ابھی، محمد عربی تو ابھی آرام کر رہے ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا یہ علی مرتضیٰ ہیں تو اللہ کا حبیب، تو پروردگار عالم نے اس جان کے مقابلے میں اللہ کے حبیب کے جان بچانے کی خوشی میں پروردگار عالم نے حضرت امیر المومنین کو اپنی مرضی دے دی۔ یہ مرضی کا سودا تھا کہ میرے معبود، میں اپنے نفس کو، جب کسی کو پتہ چل جائے کہ آج رات کو حملہ ہونے والا ہے تو اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، لیکن علی مرتضیٰ نے اس طرح سے جو ہے پیغمبر اسلام کا کہ میرے معبود، میں اپنے نفس کو تیرے آگے گروی رکھ رہا ہوں، میرے نفس کو لے لے اور اللہ کے حبیب کی جان کو بچا دے۔ ہاں عزیزان گرامی، اللہ نے اس رات کے اس سودے میں اپنی مرضی علی مرتضیٰ کے حوالے فرمائی اور آپ کو جو ہے اپنی مرضی دے دی گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو چوتھی کمال پذیر چیز جو تھی کہ جس نے علی مرتضیٰ کی ذات کو ایسا ممتاز بنایا کہ دنیا میں پھر ایسا امتیاز کسی کو حاصل نہ ہو سکا، اور وہ تھا مواخات کا، کہ جب رسول اللہ نے 12 رمضان المبارک کو یہ تمام کے تمام لوگوں کو، انصار اور ان کو
भाई बनाया आपस में, मुहाजिरीन और अंसार को आपस में भाई बनाया, एक का हाथ एक के हाथ में दिया। जब सबके हाथ हाथों में दे दिए, सिर्फ अली मुर्तजा की जात बची। और उसके बाद फरमाया कि अली, क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि आप मेरे भाई बन जाएं, आप इस बात पे राजी हैं? तो हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ पकड़ा और कहा, या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ अली आप मेरे भाई हैं दुनिया और आखिरत में। अजीजान गिरामी, इसी तरह से जो पांचवा इम्तियाज दुनिया में हजरत अमीर को मिला, वो किसी को अब सुबह कयामत तक नहीं मिलेगा कि पैगंबर इस्लाम ने हजारों रिश्ते ठुकराने के बाद अपनी बेटी का हाथ हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों में दिया। और यही वजह है कि अगर ना अली ना होते तो फातिमा जहरा का कुफ ना होता। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत मरियम का कुफ नहीं था तो परवरदिगार आलम ने उनको इस दुनिया में जो है बगैर इज़्दिवाज के रखा। अजीज़ान गिरामी, आप अंदाजा लगाइए कि ये तो फख्र मरियम है। अगर अली मुर्तजा जैसी मासूम और साहिब इज़्ज़त और साहिब कमाल जात ना होती, तो फिर हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी जात ना होती, तो फातिमा का कुफ ना होता, आपका कोई हमसर ना होता। उसके बाद अली पैगंबर इस्लाम ने अली मुर्तजा को जो चीजें मिली है, मैदान जिहाद में आपके इम्तियाजात को बयान फरमाया है कि जंगे बद्र में 70 मुशरिकीन को वासिल जहन्नम किया गया। 70 में से आधे से ज्यादा का कत्ल अमीरुल मोमिनीन के हाथों से हुआ। और ये जो बदला है, जो ये बदला अली ज़ादियों से शाम तक में लिया गया। जान गिरामी, अली मुर्तजा की जात वाला सिफात से ये जो बदला शाम तक लिया गया, शाम की मंजिलों तक लिया गया। आखिर क्या कहा जा सकता है अली मुर्तजा के कमालात में कि अली मुर्तजा ने तो अल्लाह की राह में जिहाद किया था और उस जिहाद में कुफार को तहत किया था। उसके बावजूद भी अली मुर्तजा उस वक्त तक जो है, अली मुर्तजा ने किसी से दुश्मनी का इजहार नहीं किया था। हाँ, जो अल्लाह के और अल्लाह के हबीब के मुकाबले में आएगा वो अली की तेग से बचकर नहीं जाएगा। ऐज़ान गिरामी, फातिमा जहरा की बेटियों से उन लोगों को ये कहा गया कि शाम के दरबार में जब आए तो यही कहा गया कि आओ, अली की बेटियां आ गई हैं, आओ इससे बदला ले लो। ये वही अली की बेटी है जिसने तुम्हारे बुजुर्गों को जंगे बद्र और अहद में तहे तेग किया था। जज़ाकुम रब्बुल खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। अली मुर्तजा की जात वाला सिफात के सिलसिले में अली की बेटियां हाथ बंधे हुए दरबार यजीद में खड़ी हुई हैं। अगियार का मजमा है और लोग जो है नाम ले लेकर अली ज़ादियों को पुकारते हैं। सैयद सज्जाद सर को झुकाए, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार तोक। क्या अली ज़ादियों का यही हक था? क्या अली की बेटियों को, जिस अली ने बेपर्दा औरतों को पर्दा करवाया, जिस अली ने न जाने कितने गुलाम और कनीजों को आजाद करवाया, उस अली की बेटियां आज रस्सियों में बंधी हुई खड़ी है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। अज़ीज़ान गिरामी, 40 हिजरी का जमाना है। अली मुर्तजा खलीफा मुस्लिमीन है, कूफे में दारुल इमारा है और आप वहां पर हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिलाफत खलीफा वक्त है। यही रात थी जो 19 की रात थी, यानी 18वां रोजा था। इस रोजे को अफ्तार करने के लिए अली मुर्तजा आज हर रोज एक न एक बच्चे के घर पे अफ्तार किया करते थे। आज की रात जनाब कुलसूम ने अपने बाबा को मदु किया था, ऐ बाबा आज आप मेरे साथ अफ्तार करेंगे। अली मुर्तजा का इंतजार करती रही। नमाज से फारिग होने के बाद अल्लाह का वली अपनी बेटी के घर तशरीफ लाया। आने के बाद बेटी बाप के अफ्तार का इंतजार कर रही है। अफ्तार में हजरत कुलसूम ने कुछ खाने का सामान रखा। अजीजों, आप जानते खाने का सामान क्या होगा? बेटियां मिजाज बाबा को जानती हैं। अली की बेटी ने
دسترخوان پر جو کی ایک روٹی رکھی اور اس کے بعد نمک رکھا اور اپنے بہت ہی محبتوں کے اظہار کے لیے کہ میرا بابا آج میرے یہاں پر مدعو ہے، ایک شیر کا پیالہ، ایک دودھ کا پیالہ دسترخوان پر رکھ دیا۔ اللہ کے اس ولی نے جب اپنے افطار کا اہتمام دیکھا تو اب عزیزان کرام یہ کوئی زیادہ نعمت نہیں ہے۔ آج دنیا کا غریب سے غریب انسان جو ہے اس سے بہتر غذا تناول کرتا ہے۔ علی مرتضیٰ نے کہا میری لاڈلی، کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی باپ کو 3 نعمتیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا بابا میں جانتی ہوں کہ آپ میرا بابا کبھی 3 نعمتیں نہیں کھاتا، لیکن بابا میرا یہ دل ہے کہ آپ آج اس دودھ کو بھی پی لیں۔ کہا نہیں بیٹا، میرے اصولوں کو نہیں ختم ہونے دوں گا۔ کیا تو جانتی ہے کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو میرا شکم سیر ہو؟ میں نے پوری زندگی اپنے پیٹ کو خالی اس لیے رکھا کہ میرے محبوب ایسا نہ ہو کہ جب مجھے موت کی ہچکی آئے تو میں شکم سیر ہوں۔ اتنا اپنی راتوں کی نیندوں کو اتنا نہ رکھا کہ میرے محبوب میں سوؤں اور اس وقت مجھے موت آ جائے۔ میرے محبوب میں نے پوری زندگی اس لیے گزار دی کہ جب مجھے موت آئے تو میری زبان پر تیرا نام جاری ہو، میں تیری عبادت میں مصروف رہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر رہوں۔ علی مرتضیٰ نے کہا بیٹی ایک نعمت کو اٹھا لے۔ ام کلثوم نے چاہا کہ نمک کو اٹھا لیتی، لیکن علی نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اے میری لگتے جگر، اس دودھ کے پیالے کو اٹھا لے، اس دودھ کے پیالے کو اٹھا لے۔ بیٹی نے باپ کے کہنے پر، باپ کے حکم پر، اصرار پر اس شیر کے پیالے کو اٹھا لیا۔ علی نے جوور نمک کے جو کی روٹی اور نمک کے ذریعے سے افطار فرمایا۔ اس کے بعد میرا مولا اپنی بیٹی سے خطبت ہوا۔ آج عجیب انداز میں بیٹی کو گلے سے لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری لگتے جگر، اے میری لاڈلی، علی چاہتا ہے کہ تو علی کے پاس گھر چل۔ عزیزان گرامی، تاریخ لکھتی ہے کہ علی مرتضیٰ رات بھر اپنے بچوں سے ملاقات کرتے رہے، رات بھر ملاقات کرتے رہے۔ اور جب علی مرتضیٰ ملاقات کرتے رہے، ساری رات باہر آ کر اس رات کے صبح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے بشارت دی تھی کہ اے علی میں ان قریب میرے پاس آنے چاہتے ہو، فاطمہ زہرا منتظر ہے۔ عزیزو، 19 رمضان کی صبح کا عالم ہے۔ میرا مولا مسجد کوفہ میں تشریف لے گیا، سب کو جانے کے بعد جگایا، اٹھانے کے بعد ابن ملجم ملعون بھی وہاں پر سویا ہوا تھا۔ میرے مولا نے فرمایا اے ابن ملجم کھڑا ہو جا، تو میں جانتا ہوں تیرے ارادے کیا ہے، کھڑا ہو جا، اللہ کے ذکر کا وقت آ گیا ہے، اللہ کی نماز کا وقت آ گیا ہے۔ گلدستہ اذان پر خود گئے، اذان دینا شروع کی۔ اے اہل الکوفہ، یہ علی کی آخری اذان ہے جو مسجد کوفہ میں تمہیں سنائی دے رہی ہے، اس کے بعد یہ آواز سنائی نہ دے گی۔ ہاں عزیزو، اس کے بعد میرے مولا نے اذان کو ختم کیا، لوگوں کے آنے کا انتظار کیا، نافلہ فجر کو اختتام پر کیا۔ اس کے بعد میرا مولا نماز فجر کی پہلی رکعت کے پہلے سجدے کو انجام دے رہا ہے۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ عزیزو، علی مرتضیٰ جیسے ہی اپنے اس سجدے سے کھڑے ہوئے، یہ ملعون زہر میں بجھی ہوئی تلوار کو لے کر آپ کے سر مبارک کے پاس کھڑا تھا۔ ایک ایسا وار کیا کہ علی مرتضیٰ بھی سجدے سے سر اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ علی مرتضیٰ کے فرق مبارک پر ایک قاری وار کیا، اور اس وار کا کرنا تھا۔ علی تڑپ گئے، ارے مسلح سے علی کے سر مبارک کے خون سے مسلح ڈوب گیا۔ آواز دی فزت برب الکعبہ،
اے رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد حسن مجتبی کو اشارہ کیا نماز کو تمام کرائے۔ میرا روزہ دار امام، میرا نماز گزار امام، اے زمانے کے ہادی اور رہبر، تیری عظمت کو ہمارے کروڑوں سلام۔ ہاں عزیزو، تمام مومنین تڑپ گئے، اے مولا اب کیا ہوگا؟ علی مرتضیٰ کو لے کر گھر کی طرف لانے لگے، تمام مجمع رو رہا ہے۔ علی مرتضیٰ نے ایک مرتبہ حسن مجتبی سے کہا، اے میرے لال، ارے آنے والے لوگوں کو خدا حافظ کہو، کیونکہ اس حال میں جب زینب و کلثوم اپنے بابا کو دیکھیں گی تو ان کی صدائے گریہ بلند ہوگی، اے بیٹا، ارے علی کو گوارا نہیں اس کی بیٹیوں کی آواز، اہل کوفہ سنے۔ عزیزو، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا، ارے ابھی سن 40 ہجری ہے، ابھی کچھ وقت گزرے گا، ارے تیری یہی لاڈلیاں، ارے ہاتھوں بازو میرا سر بستا، ارے اسی گھر کے سامنے سر جھکائے بے مقنع چادر کھڑی ہوگی۔ ہاں عزیزو، بس علی مرتضیٰ وارد بیت الشرف ہوئے، بیٹیوں نے بابا کا یہ حال دیکھا، اے میرا روزہ دار بابا، علی کی لاڈلیا، ارے باپ سے لپٹ گئی، اے بابا، ارے یہ حال آپ کا کس نے دیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، میرے معبود ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول، ہم سب کو علی مرتضیٰ اور اولاد علی مرتضیٰ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود اس رات میں ہم سب کے اعمالوں کو قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ میرے معبود جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ میرے معبود تو بہترین انداز میں جانتا ہے کہ کون کیا حاجت لے کر آیا ہے۔ میرے معبود ان سب تمام مومنین کی مطلوبات شریعہ کو قبول فرما، بالخصوص تجھے علی مرتضیٰ کی ذات کا واسطہ اس دنیا کو، اس بشریت کو اس امتحان اور اس آزمائش سے جو ہے نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان گرامی، آج شب قدر بھی ہے اور پہلی شب قدر ہے، اس میں اعمال ہیں جو انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد انجام دیے جائیں گے۔ آج کی رات 3 طرح کی نمازیں ہیں۔ 2 رکعت نماز زیارت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور 2 رکعت نماز اعمال شب قدر کی ہے۔ وہ پہلی دونوں زیارتوں کی نماز صبح کی نماز کی طرح سادہ طریقے سے پڑھی جاتی ہے، لیکن تیسری نماز جو نماز اعمال شب قدر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، 2 رکعت نماز ہے، اس کی ہر رکعت میں ایک مرتبہ الحمد اور 7 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ حضرات اس نماز سے فارغ ہو جائیں، انشاءاللہ جلدی ہی جو ہے اور اپنے ساتھ قرآن مجید رکھ لیں تاکہ اعمال کو انجام دیا جا سکے۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحوم مومنین مومنات کے لیے، بالخصوص ہماری کمیونٹی کے تمام مرحوم مومنین مومنات کے لیے۔ بسم اللہ۔